अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल वापस लेने का हुकूमती मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने को मुतालबात की मंजूरी से मशरूत किया है। कल बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं और खानदान के कुछ अफराद से अडियाला जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हमारे 4 लोग कल मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बन सके। अगले इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी नहीं दिखाती, कॉल वापस नहीं ली जाएगी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की काविशों को भी नेक शुगन करार दिया और कहा कि पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की काविशें अच्छी बात है। मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज बनाने के लिए अहम है कि मेरी मुलाकात मेरी नामजद करदा मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। मैंने साहबजादा हामिद रजा को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान नामजद किया है। बानी पीटीआई ने कल एक बार फिर दोनों मुतालबात दोहराए, जिनमें से सियासी असीरों की रिहाई और 9 मई के साथ साथ 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। बानी पीटीआई ने इस खदशे का इजहार भी किया कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबे को पसे पुश डालने की कोशिश करेगी। मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त 2 जनवरी को होनी है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से तहरीरी तौर पर सारे मुतालबात मांग लिए हैं और तहरीक इंसाफ ने दूसरी नशिस्त से पहले मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा किया है। आज पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि फैसले तो बानी पीटीआई ही करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी पीटीआई से मुलाकात है। मुलाकात के लिए मुनासिब माहौल दिया जाए जिसमें मुशावरत मुमकिन हो। दूसरी तरफ हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सद्दीकी ने भी कहा कि कमेटी अज खुद फैसले नहीं करेगी, बल्कि लीडरशिप को एतमाद में लेकर बात आगे बढ़ाएगी। मियां नवाज शरीफ से भी पूछेंगे। सेनेटर इरफान सद्दीकी ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात पर भी मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बानी पीटीआई की रिहाई पर भी बातचीत हो सकती है। सेनेटर इरफान सद्दीकी ने कहा कि पीटीआई को मुकम्मल फ्री हैंड दिया है, जो मर्जी चाहे मुतालबात सामने ले आएं ताकि उन पर बातचीत हो सके और बात आगे बढ़े। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी बानी पीटीआई की रिहाई की पेशन गोई की है। उन्होंने कहा है कि तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आगे हैं। 1-1.5 माह में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ मुज़ाकरात की गूंज है तो वहीं दूसरी तरफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमेरिका से मजीद आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिकी नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब करदा स्पेशल एनवायर रिचर्ड गर्नेल बाकायदगी से बानी पीटीआई के हक में ट्वीट दाग रहे हैं। कल तो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर हकीकी आज़ादी का नारा भी बुलंद कर दिया और रात अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ दौर में अमेरिका के पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात थे। बानी पीटीआई को भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह झूठे इल्जामात लगाकर जेल में डाल दिया गया। बाइडेन इंतजामिया ने दीगर कई मसाइल की तरह इस पर भी कुछ नहीं किया। बानी पीटीआई को रिहा करना चाहिए। 9 मई मुल्ज़मान की फौजी अदालतों से सजा के मामले पर भी पहले यूरोपीय यूनियन और फिर बरतानिया और अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि इसे इस बात पर गहरी तशवीश है कि 9 मई 2023 को किए गए एहतजाजी मुजाहिरों में मुलव्वस होने पर एक फौजी ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तानी शहरियों को सजा सुनाई। इन फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब तरीक़ेकार की जमानत का फुकदान है। बरतानिया ने भी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि फौजी अदालतों में शहरियों पर मुकदमे चलाने में शफाफियत का फुकदान है और मुनसिफाना ट्रायल का हक भी मजरू होता है। नाज़रीन, हुकूमत बज़ाहिर किसी दबाव में नहीं नजर आ रही। अमेरिका और बरतानिया के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते फौजी अदालत की जानिब से 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजाएं सुनाए जाने के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जरिए मंजूर शुदा कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक किए गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर भी हुकूमत ने सख्त पोजीशन ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस मामले पर हुकूमत को कोई घबराहट नहीं है, अपने दिफा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में तो हम कोई काम नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हमने ट्रंप के प्रेशर पर तो शुरू नहीं किए। इस सिलसिले में मुदाखलत की गई तो हम उससे अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वर करेंगे। हम इस किस्म के ट्वीट्स और बयानात पर काम करने वाले नहीं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि आफिया सदीकी की रिहाई पर इमरान खान की रिहाई सोची जा सकती है। नाजरीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे या नहीं, और क्या वाकई हुकूमत अमेरिका के दबाव में नहीं आएगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और मजलिस वहदत मुसलमीन के सरबरा
سینیٹر علامہ راجہ ناصر صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، مذاکرات کی اہم ترین نشست تھی اور تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہی اس میں شریک نہیں تھی، اور دوسری طرف نشست 2 جنوری کو رکھی گئی ہے۔ 10-11 دن کا یہ گیپ کیوں آیا ہے، جبکہ اگر دوسری طرف دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں، مذاکراتی جو کمیٹی ہے سب سے پہلے خود خان صاحب نے بنائی ہے۔ پاکستان کے حالات جس خطرناک حد تک چلے گئے آگے پورے ملک کے، اور بالخصوص 26 سپتمبر کے بعد، اور ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے حکومتی جو صاحبان اقتدار ہیں، ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ یعنی اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو چند گھنٹوں کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے، جو پرامن ہیں، جو کسی دکان کو آگ نہیں لگا رہے، کسی بازار کو آگ نہیں لگا رہے، کسی چیز کو تکلیف نہیں دے رہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ اب آئندہ اگر لوگ خدا نخواستہ جب آئیں تو یہ کیا کریں گے، پھر کیسے روکیں گے لوگوں کو؟ میرے خیال میں خان صاحب نے حب الوطنی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اس ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا ہے کہ آئیں بات چیت کریں، مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور راستہ نکالیں ملک کو بچانے کا اور پاکستان کو بچانے کا، اور ملک کے اندر قانون کی حکمرانی اور آئین کی سپریمیسی کا۔ تو انہوں نے کمیٹی بنائی، پھر حکومت نے بھی کمیٹی بنا دی۔ سردار ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے پھر حکومتی کمیٹی کو بلایا اور ٹائم رکھا۔ تو ہمارے ساتھ جو ٹائم رکھا تھا، ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ اویلیبل نہیں ہیں آج کے دن، جس دن میٹنگ تھی وہ کوئی ہائی کورٹ میں ہے اپنی ضمانتوں کے سلسلے میں پشاور میں، احمد خان صاحب بنگلہ دیش سے ڈھاکہ، اور سلمان اکبر راجہ صاحب بھی کسی کورٹ میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے، ہم نے کہا کہ ایک دن لیٹ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے لوگ پھر اویلیبل نہیں ہوں گے، لہذا آج شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی وہ ہم پھر سب لوگوں کی اویلیبلٹی، اکثریت کی اویلیبلٹی کے ساتھ ہوگی۔ تو پھر وہ مذاکرات جو ہے نا، تاکہ لوگوں کو بھی ایک اچھا میسج چلا جائے کہ جہاں بعد المشرقین پایا جاتا ہے وہ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں، تو ایک اچھا میسج آئے گا پاکستان کے عوام کو۔ جس وقت آپ جانتے ہیں کہ ان کا تمام عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے، اکثریت کا، ان کے لیے ہمارے ادارے ریلیونٹ ہو گئے۔ اور اگر کوئی حکومت یا سسٹم اس پر عوام کا اعتماد ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو وہ اس کا چلنا رہنا، آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے علامہ صاحب کے مذاکرات کی طرف بات آ گئی ہے الٹیمیٹلی، لیکن ایک طرف بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی تحریک کی کال بھی واپس لینے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے چلے گا کہ سول نافرمانی ایک طرف، پھر دوسری طرف مذاکرات؟ یو تھنک کہ یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں جہاں آلریڈی مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہو؟ تو اس چیز کو تو یہ مزید تقویت نہیں ملے گی؟ اس میں میرے خیال میں حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جن کے پاس پاور ہے وہ اپنی طرف سے گڈ جسٹر دیں، کچھ سی بی ایمز مثلا پنجاب میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو۔ تو پاکستان کے عوام اور دنیا کے سامنے ہم اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں، قانون کا مذاق خود اڑا رہے ہیں۔ تو گڈ جسٹر اور جو بے گناہ قیدی ہیں، جوان لڑکے ہیں، جو ہمارے فیچر ہیں، وہ بہت سے لوگ جیلوں میں، اب اتنا عرصہ ہو گیا انہیں رکھا ہوا ہے، انہیں آزاد کریں، باہر نکال دیں ان کو۔ ایک گڈ جسٹر جائے، عوام کو میسج جائے کہ نہیں، امید، عوام میں امید پیدا کرنا بہت عام ہے۔ سب سے بڑی خطرناک چیز نا امیدی ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ لہذا امید پیدا کرنا، امید کو باقی رکھنا، اس میں حکومت کا بہت اہم رول ہے۔ لہذا حکومت اپنی طرف سے ایسے اقدامات کرے گی جیسے سی بی ایم صاحب کہتے ہیں، تو میرے خیال میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور مذاکرات کا مرحلہ بہت صبر آزما ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، حکومت نے آپ کو 2 جنوری کو آپ سے مانگا ہے کہ تحریری مطالبات بھی مانگے ہیں، تو اس کے بعد اطلاعات تھیں کہ کے پی ہاؤس میں مذاکراتی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے، تو آپ نے مطالبات کا تحریری ڈرافٹ تیار کر لیا ہے؟ اور جو 2 مطالبات سامنے آ رہے تھے وہی ہیں یا اس پہ کچھ اور بھی ایڈیشن ہوا ہوگا؟ یہ میرے خیال میں فائنل جو ہے خان صاحب سے ملاقات کے بعد چیزیں ہوں گی، اور اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھیں، خان صاحب نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، ایک اسٹریٹجک موو ہے خان صاحب کی، یہ پاکستان بچانے کی۔ ہمارے حکمرانوں کو، صاحبان اقتدار کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ سمجھے پاکستان اس وقت دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں، بڑے بڑے اہم تحولات میں ارریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان کا امیج دنیا میں بہت خراب ہو گیا ہوا ہے۔ ہمارے
इमेज खराब हो गया हुआ है। तो आप कब देखें तक दुनिया मुलाकात अरबों रुपया खर्च expected करती है? है कोई अपना इमेज ठीक हुकूमत करने की के तरफ लिए। से कोई यकीन दहानी, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज दी गई है कि कब तक हो सकती है मुलाकात? जी मैं इसका जवाब देता हूँ, पहली बात कंप्लीट कर लूँ। देखिए मुल्क का इमेज दुनिया के सामने बेहतरीन बनाने की कोशिश होती है ना, इसी तरह से इदारों का एतमाद, सिस्टम का इमेज जो होता है ना। अभी पार्लियामेंट का कोई आप देखें कितना बुरा इमेज है, अदलिया का क्या हाल है, बाकी इदारों का क्या हाल है, हमारे इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। तो हमने जो रिक्वेस्ट की थी, बात की थी, हमारा क्या कहते हैं कि तकाजा था कि हमारी खान साहब से मुलाकात कराई जाए। तो उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है मुलाकात हो जाएगी। इसमें यानी कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 जनवरी को मीटिंग होनी है तो हमारी मुलाकात ज़रूरी है। अगर एक मुलाकात मुमकिन है और फिर ज़रूरत पड़े तो शायद दूसरी मुलाकात भी हो, क्योंकि हमें चीज़ों को साफ शफाफ रख के आगे बढ़ना है, अपनी कौम के साथ सच बोलना है, सदाकत के साथ पेश आना है। तो क्या सियासी असीरों की रिहाई में बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी शामिल होगा? देखें भाई, तमाम सियासी असीर रहा होने चाहिए। तमाम जो है खान साहब, आपको मालूम है कि उन पर जितने भी FIR कटी हुई हैं वो नाजायज़ FIR हैं, गलत हैं, और ज़बरदस्ती रात 12 बजे तक ट्रायल होता है, ऐसे जैसे कोई बसन बहुत स्पीडी ट्रायल जिसे कहते हैं, रात को, और फिर फैसला महफूज करके तो दे देते हैं। तो लोगों ने देख लिया हुआ है, ऐसी FIR है जहाँ खान साहब बाहर थे नहीं, जेल में थे और उनके ऊपर FIR कट गई हुई हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। और जो भी तरीक़ाकार, जो एक कानूनी तरीक़ाकार है, खान साहब कभी भी किसी से क्या उसे कहते हैं कि नहीं कहेंगे कि मेरे पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। वो तो कहते हैं मैं 5000 दिन भी नहीं बाहर आऊँगा। लेकिन पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है वो, लिहाजा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को सामने रखा जाए। सही। क्या इस सारे मुज़ाकराती अमल में इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है? क्योंकि पीटीआई का पहला मुतालबा ही सियासी असीरों की रिहाई है और ज़्यादातर सियासी कैदी 9 मई के मुकदमात में जेल में है, तो जबकि इस्टेब्लिशमेंट की 9 मई वाक़े पर बड़ी सख्त पोजीशन है। मेरे ख्याल में वे आउट मिलना चाहिए सबको। देखे 9 मई के हवाले से जो फैसला आया है पूरी दुनिया के अंदर रुला पड़ा हुआ है, तो हम अपने इदारा को क्यों दुनिया की निगाहों में बनाए, अंडर क्वेश्चन लेके आए। तो रास्ते निकालने चाहिए ताकि हमारा मुल्क इन मुश्किलात से निकले। और देखें पाकिस्तान की तारीख गवाह है मसलन ना, तो इसका इनकार नहीं किया जा सकता ना। मसलन मुशर्रफ साहब ने काफ लीग बना दी मुस्लिम लीग के अंदर से, तो ये चीजें हैं। अभी एक तो ये सिलसिला है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना है, लिहाजा सबकी जिम्मेदारी है कि फैसिलिटेट करें और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लगाने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती हुई है, जो रजीम चेंज एपिसोड हुआ है, स्ट्रेटेजिक गलती थी और जिसके नुकसानात मुल्क ने देख लिए हैं और देख भी रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन बहुत बेहतरीन है, हमारा आइन है। और इसके तरामीम भी जो की माय क्वेश्चन इज कि क्या हुकूमत के पास कुछ है देने को पीटीआई को, या पीटीआई को क्या इन रिटर्न? पीटीआई तो चलो कह रही है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही है, पाकिस्तान को देना चाहिए, जो भी देना है पाकिस्तान को देना है। पाकिस्तान मुश्किल में है, हम सारे पाकिस्तान पर फिदा हो सकते हैं, जान दे सकते हैं, मर सकते हैं। पाकिस्तान को देखिए, हुक्मरान हमारे बिल्कुल कमजोर हो गए, वैसे कोई चीज सीधी नहीं हो रही है। आप देखिए कितने अरसे से ऑपरेशन हो रहे हैं, अमन की सूरत आपके सामने है। लेकिन केपी हुकूमत तो ये दावा करती है ना कि सब अच्छा है, ऐसे मुल्क चलता है, ऐसे मुल्क चलता है, ऐसे मुल्क नहीं चलता। मेरे ख्याल में आंखों से ना पट्टी उतारनी चाहिए, देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। लेकिन हमारे हुक्मरानों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि ये जब इक़्तिदार में आते हैं ना देखते हैं ना सुनते हैं। ठीक है, केपी हुकूमत तो यही दावा करती रही है कि सब अच्छा है कुरम में, जबकि हम देख रहे हैं और बार बार रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि क्या हालात है। मेरी बात सुने, उनकी मरकज की प्राइम मिनिस्टर साहब की, सूबाई वज़ीर आला की, सब की जिम्मेदारी है वज़ारत दाखिला की कि फौरी तौर पर इस मसले को वहां हल करें, इससे पहले कि ये मसला पाकिस्तान और पाकिस्तान से निकल कर पूरी दुनिया में फैल जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया इलामा राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
سر مذاکرات کے کافی چرچے ہیں، پہلا اجلاس تو ہو گیا ہے، 2 جنوری کو دوسرا اجلاس ہوگا. آپ کو لگتا ہے مذاکرات سے کوئی معنی خیز نتیجہ نکل سکے گا؟ دیکھیں، خواہش تو یہی ہے کہ کوئی نتیجہ نکل سکے، مگر میں ہمیشہ یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ جب کوئی جماعتوں کے درمیان یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے کوئی بنیادی اصول ہوتے ہیں، اور اصول کے بغیر کسی اعتراف کے بغیر غلطیوں کے آپ مذاکرات کریں گے تو پھر وقت کا ضیاع ہے. اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف دھمکیاں ہوں اور دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس کا پھر نتیجہ تو کوئی مثبت نظر نہیں آتا. ہاں، خواہش ضرور ہے کہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے مذاکرات، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. جو حالات پاکستان کے، اور جہاں تک ان کا مطالبہ ہے، جو میجر مطالبہ ہے کہ 9-10 مئی کے اور 26 نومبر والے لوگوں کو یا 190 ملین پاؤنڈ والے شخص کو چھوڑ دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کا کوئی آئین قانون اگر ہے تو پھر مذاکراتی ٹیم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ سکے. سر وہ تو یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی ساری شفافیت سامنے آ جائے گی. جس کی غلطی ہوگی ہم معافی مانگ لیں گے اگر ہماری غلطی ہوئی تو. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یہ اعتراف کرنا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اعتراف نہ بھی کریں تو جب 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے بندیال صاحب، جنہوں نے کہا گڈ ٹو سی یو، تو موصوف نے خود فرمایا تھا کہ اگر جو لوگ مجھے پکڑیں گے تو لوگ ریاکشن بھی وہیں دیں گے. تو پھر اسی طرح ہوا اور اس کے بعد بھی پھر اسی طرح ہو رہا ہے. اور آج تک سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چل رہی ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوشل میڈیا ہینڈل جو ہے وہ ملک سے باہر سے ہی لوگ کریں گے، تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ بیانیہ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو مذاکرات پھر کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا آپ کو کوئی خواہش ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی معنی خیز کوئی نتیجہ برآمد ہوگا. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات صرف ایک نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے، اصل مذاکرات بعد میں ہوں گے. نہیں، دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں، اگر کوئی مذاکرات صرف دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، کسی کو یا بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر کسی دباؤ میں کیا جا رہے ہیں مذاکرات تو پھر بھی غلط ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ دل سے نیک نیتی سے کر رہی ہے، خلوص سے کر رہی ہے، یا پھر کوئی پریشر ہے؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں باہر سے بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں، پریشر. کیا وہ باہر سے کوئی پریشر ہے، اس وجہ سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، یا خود بھی وہ چاہتے ہیں؟ میں دونوں چیزیں ہی عرض کر دیتا ہوں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ دل سے مذاکرات نہیں کریں گے اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا. اور جو کہ ابھی تک نظر بھی اسی طرح آ رہا ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ جب تک بنیادی آپ اصول نہیں طے کریں گے، بنیادی چیزوں کو ڈریس نہیں کریں گے، جو آپ کہتے آ رہے ہیں اس کا اعتراف نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا، چاہیے تو یہ کہ جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت وقت ان سے پوچھے کہ 9-10 مئی پہ یا 26 نومبر پہ آپ نے معافی مانگی ہے تو بات آگے چلے گی. اور جو دوسری جماعت ہے مذاکرات کرنے والی پارٹی، اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا آج 9-10 مئی کرنے والے مجرم جو ہیں وہ پوتر ہو گئے کہ آپ ان سے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کو پوچھنا چاہیے کہ کیا فارم 47 کی پیداوار حکومت جو ہے آج آپ کو
جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں، چور، وہ آج فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کی ضرورت کے تحت وہ فرشتے ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اعتراف کریں دونوں سائڈ. اور تیسرے نمبر پہ جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ کوئی دباؤ ہے، میں تو سمجھتا ہوں دباؤ ہے. اچھا. اور دباؤ آپ کو اور کس طرح نظر آئے کہ پاکستان کے اندر مالیاتی ادارے کس طرح بہیو کر رہے ہیں، اور عالمی قوتوں کے فیوچر میں جو سیٹ اپ بننے والا ہے ان کے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کیا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ خواہش کیا کسی دباؤ میں بدلے گی؟ نظر آ رہا ہے سب کچھ. یا پاکستان وہ تو بلکہ جس طرح اپنی ایبسلیٹلی پالیسیوں سے مجھے تنہا ہوا، امریکہ کے غلامی نامنظور اس طرح کی وہ تو کرتے رہے کیمپین، بلکہ آپ لوگوں کے حکومتی لوگ ہی کہتے رہے کہ انہوں نے ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، ہماری فورن پالیسی خراب ہوئی ہے. تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جس شخص نے ایک سپر پاور کو گالیاں دی کہ اس نے میری حکومت گنوائی، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ تو وہ گالیاں دینے والی جو جس کو دی جاتی ہیں، اس کی کانگریس جو ہے گالیاں دینے والے کے لیے کوئی قرارداد پاس کرتی ہے، کوئی دباؤ بڑھاتی ہے؟ یہ اگر انسانی حقوق ہیں یا آئین قانون کے لیے کوئی جد و جہد ہے یا جمہوریت کے لیے ہے، تو پھر پاکستان میں 4 مارشل لا لگے، وہاں سے کوئی قرارداد تو نہیں پاس ہوئی. یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیا گیا، بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا، 3 دفعہ اس کو حکومت سے نکال دیا گیا. اس کے لیے تو کسی نے قرارداد پاس نہیں کی، اس لیے کہ شاید ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا لابنگ فرم ہائر کرنے کے لیے. ایک پوائنٹ پہ نواز شریف صاحب کو بھی رہائی ملی، NRO ملا، ان کو باہر بھیجا گیا، اور کس کے کہنے پہ بھیجا گیا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ابھی جس طرح سے ہو رہا ہے، لگ رہے سے رہا ہے کہ بیرونی دباؤ ہے، لیکن مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کوئی بات نہیں لے کر آئیں گے، یہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں کریں گے. واقعی حکومت کسی دباؤ میں، کسی پریشر میں نہیں آئے گی؟ دیکھیں، جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق آپ کو بات کرنا بھی چاہیے، پالیسی بھی بنانی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کس دباؤ کے تحت باہر گئے. اس وقت کی جو حکومت بنائی گئی تھی ان کو ضرورت تھی کہ نواز شریف پاکستان سے باہر جائیں گے تو وہ سکھ کا سانس لیں گے. تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے صرف کیا تھا، تو عالمی قوتیں بھی چاہتی تھیں کہ نواز شریف اس سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں تاکہ وہ اپنا کھیل کھل کے کھیل سکیں. آج جس بندے کی بات کی جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا، 3.5 سالوں میں اگر پاکستان کے لیے کچھ صرف کیا ہے تو ایک چیز گنوا دی جائے، اور اگر صرف نہیں کیا تو یہی بات ہے کہ عالمی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو سکے، اور اس کو ڈی سٹیبل کرنے والے شخص یا جماعت کو یقیناً وہ سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ پھر نواز شریف صاحب کا بتائیے، نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ وزیر اعظم نے تو کمیٹی بنا دی ہے، مذاکرات بظاہر تو شروع بھی ہو گئے ہیں، کیا نواز شریف کو مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں لیا جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ ہونا، مذاکرات پہ بیٹھنا، کیا نواز شریف نے کبھی اس سے انکار کیا ہے؟ نہیں کیا. نواز شریف نے یہ یقیناً بات کہی ہے اور کہیں گے آئندہ بھی کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردوں سے اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کا آئین قانون کیا کہتا ہے؟ اگر آپ 9-10 مئی کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایسی ونڈو کھول دی ہے جو آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس ونڈو سے نکل جائے گا. ٹھیک. اچھا، لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کوئی سر تسلیم کرتا ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا مقبولیت کا گراف بڑھا ہی ہے جیل میں رہنے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت، آپ کہ ایک ارینجمنٹ سے بنی ہے، آپ خود بھی یہ کہتے رہے ہیں، یہ ارینجمنٹ کب تک برقرار رہے گی؟ دیکھیں، ایک چیز ہے جو بات آپ کر رہی ہیں کہ مقبولیت، دیکھیں
بدقسمتی سے اور میں دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 77 سالوں میں ہوتا آیا ہے اداروں میں بیٹھے کچھ پالیسی سازوں سے اس سے لوگ ہرٹ ہوئے ہیں، اس سے لوگ مایوس ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہے، غصہ ہے، جس کی وجہ سے جو جماعت ان کی وکالت کرتی ہے وہ یقیناً غیر مقبول ہوتی ہے، اور جو جماعت ان کے خلاف بولتی ہے بھلے انہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ اقتدار لے رہی ہو۔ 2018 میں جو نتائج بنا کے اس کو حکومت میں بٹھایا گیا تھا عمران خان کو، جب وہ ان کے ساتھ تھا، ایک پیج تھا تو وہ غیر مقبول تھا، اور جب وہاں سے ہٹا نکلا تو اس نے انہی اپنے موشنوں کے خلاف گفتگو شروع کر دی جو عام بندے کو دہائی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا تھا، وہ مالیاتی اداروں سے پریشان تھا، وہ پاکستان سے اندر دوبارہ دہشت گردی کی زد میں آیا ہوا تھا۔ وہ چیزیں جو ڈریس کرتا ہے، ان کو نام لیتا ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہماری بات ہی کر رہا ہے، تو یقیناً لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک وجہ، اور اگر اس نے ڈیل کرے گا تو یقیناً وہ جو اس کے ساتھ لوگ کھڑے تھے وہ ٹھیک ہے، یہ تو فیکٹ ہے نا کہ مطلب آپ جس طرح کہ ہمارے ڈیموکریٹک ملک اگر مقبول ہے عوام میں تو وہی اسٹرانگ ہے۔ بہت شکریہ میاں جابر لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ ناظرین، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہر محاذ پر جاری ہے۔ پاکستان کا یہ واضح موقف رہا ہے کہ شدت پسندی کی لہر میں اضافے کی وجہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہے، جسے روکنے میں افغان حکومت ناکام رہی ہے، اور سرحد پار سے شدت پسند پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی شہریوں کے خلاف حملے کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ماضی قریب میں کہا تھا کہ آپریشن عزم استحکام کے تحت اگر ضرورت محسوس ہوئی تو افغانستان میں موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطی کی صورتحال بھی مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ ایران نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے۔ خط میں ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے سنگین جرم کیا اور اس گھناؤنے جرم کی باضابطہ ذمہ داری قبول کی۔ ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اس کارروائی کے کیا جیو پولیٹیکل اثرات ہوں گے اور دہشت گردی کے معاملے پر افغانستان کس حد تک تعاون کرے گا، اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ افغانستان حکومت پاکستان کے تحفظات نہیں دور کر سکی اور پھر ہمیں سرحد پار کارروائی کرنی پڑی۔ افغانستان دہشت گردی کے معاملے پر سنجیدہ کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یاد کریں کہ 2020 میں پاکستان میں سب سے کم حملے ہوئے اور سب سے کم کیجولٹیز ہوئی، اور اس کے بعد سے 2021 سے جب سے افغان طالبان آئے ہیں تو اس کے بعد سے جو تیزی ہم نے دیکھی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اور آج کل ان کا فوکس ساؤتھ کے جو اضلاع ہیں خیبر پختونخوا میں ان پہ ہے۔ اور تیزی وہ اس لیے آئی کیونکہ جو افغان فتنہ اور خارج کے لوگ قید میں تھے ان کو ریلیز کر دیا گیا۔ جی، امریکن جو ویپنز وہ چھوڑ کے گئے تھے ان سے ان کو ایکوپ کر دیا، اور اس میں ایک اور کیپیبلٹی ہے کہ نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی مل گئے، لیزر فٹڈ ویپنز بھی ان کو مل گئے، اور اس کے علاوہ ان کو لاجسٹکس وہاں پہ مل گئے، اس کے بعد یہ فائنانسز مل گئے، اور اس کے بعد ریکروٹمنٹ بھی مل گئی۔ پھر اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس میں یہ ہوئے پچھلے 1 سال میں القاعدہ کے ساتھ دوبارہ ان کا الائنس ہو گیا فتنہ الخارج کا، اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا افغان طالبان نے۔ اور جو ہمارے پوسٹوں پہ جو حملے ہوئے ہیں، تو چترال میں جو حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ ڈیرہ غازی اس میں زوب کینٹ میں جو حملہ ہوا، میاوالی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا، اس میں یہ افغان اور یہ القاعدہ اور لبریٹری سارے لوگ اس میں شامل تھے، اور اس میں افغان نیشنل بھی شامل تھے۔ اب افغانستان دیکھیں ان کو ایز اے لیوریج کے طور پہ ایز اے پراکسی فتنہ الخارج کو یوز کر رہا ہے، اور عالمی طاقتیں جو ہیں افغانستان کو بھی اور یہ جو فتنہ الخارج کے جو دہشت گرد ہیں اور براس کے جو ہیں
ان کو ایز اے پراکسی پاکستان کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چائنا کی یہاں پہ پریزنس ہے، یہاں سی پیک بن رہا ہے، تو یہ وہ تمام مقاصد ہیں۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کے بہت سارے وہ ہیں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو فتنہ اور خارج کو وہاں پاکستان میں اکوموڈیٹ کریں، اسپیشلی وہ کہتے ہیں ایس وائل فاٹا کا مرجر کو ختم کریں، ان کو وہاں پہ لے کے جائیں، سملر ٹائپ کی حکومت یہاں پہ یہ اسٹیبلش کرے یہاں پہ پاکستان میں، اور ان کو ایک فری ہاتھ دیا جائے یہاں پہ، دیکھیں روم اراؤنڈ ود ویپنز اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے، اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے بہت سارے ٹیکٹکس ان کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اس کے علاوہ سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور جو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو پراکسی کے طور پر پاکستان کے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے۔ اور پاکستان نے کئی دفعہ واضح ثبوت دیے ہیں، اور جس طریقے سے مور ریسنٹلی ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں صادق خان، وہ کابل میں ہیں بالکل، اور وہ طالبان حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سرکاری وفد افغان طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے، تو کیا بات چیت سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک تو یہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا جو اسپیشل انوائے ہیں وہ افغانستان گئے ہیں، ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے حقانی سے، جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں سراج الدین حقانی سے، پھر ان کی ملاقات جو ان کے فارن منسٹر ہے متقی صاحب سے، ان سے بھی ہوئی ہے، چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے ہوئی ہے، اور آج بھی ان کی ملاقاتیں شیڈولڈ ہیں۔ اور تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جہاں پاکستان میں جو ان کے ناظم الامور ہیں وہ آ کے یہاں پہ فارن منسٹر ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں ہمارے ناظم الامور جو ہے وہ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر سے ملے ہیں، وہ سٹیپس تو لیے گئے ہیں، لیکن دیکھیں ایٹ دی سیم ٹائم یہ ہے ہم ان کو یہ باور کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو دہشت گردی کا جو جڑ ہے، جو ہب ہے، وہ افغانستان ہے، یہیں سے لوگ آپریٹ کر کے آ رہے ہیں، اور یہ ایک واضح میسج ہم نے پاس میں بھی دیا تھا، اور یہ بھی ہے، اور یہ نقصان جو ہے کہ اس کے سیریس کانسیکوینس جو بھی ہوں گے وہ افغانستان پہ ہوں گے۔ سر دوسری جانب امریکہ نے بیلسٹک میزائل کے حوالے سے پاکستان کے 4 اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں بلا جواز ہیں۔ امریکہ ان پابندیوں سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جو بائیڈن حکومت کے پاس تو وقت پہلے ہی بہت کم ہے؟ دیکھیں جی ایک قسم کی یہ پریشر ٹیکٹکس ہے، اور دنیا مانتی ہے ابھی ایک ہی ملک ہے جو اس وقت دنیا میں ہے، ایشیا میں ہے یا مسلم ورلڈ میں، وہ پاکستان ہے، وہ ایک نیوکلر پاور بھی ہے، میزائل فورس بھی ہے، اور ان کنونشنل فورس بھی ہماری بہت مضبوط ہے، جو دنیا کی چھٹی بڑی فورس ہے۔ تو ان کو ابھی تکلیف ہے ان سے، اور پھر اوپر سے یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ چائنا سنس آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کام کر رہا ہے، تو ان کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کو یہاں پہ ایز اے پولیس مین طور پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو، چائنا کو فائدہ پہنچے، پاکستان کو فائدہ پہنچے، تو ان کو کرنے کے لیے تو یہ پریشر ٹیکٹکس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یا نیوکلر پروگرام ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اس طرح سے میزائلز آر کنسرن وہ جاری ہے، اور پاکستان کے دیکھیں سورینٹی کی بات ہے، پاکستان ایک سورن سٹیٹ ہے، اپنے سورینٹی کے لیے وہ ہر وہ ممکن سٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں امریکہ اپنی من مانی کر سکتا ہے، اسرائیل اپنی من مانی کر سکتا ہے، انڈیا کو آپ کبھی چیک نہیں کرتے ہیں، وہاں انڈیا میں آپ دیکھیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان وہ میزائل بنا رہے ہیں کہ جو امریکہ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، تو انڈیا نے جو بنایا تھا، یہ ڈیول سٹینڈرڈز تو ہیں ان کی طرف ہماری طرف سے، لیکن سر مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو اسرائیل نے پہلی بار عوامی سطح پر اسماعیل ہنیہ کے قتل کا اعتراف کیا ہے، تو ایران نے بھی جوابی حملے کا عندیہ دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے۔ دیکھیں کہ ابھی ایران نے ایک سٹرائک کا بدلہ بھی لینا تھا جو پیچھے ایک پینڈنگ ہے، اور ابھی اس کے بعد یہ ہے، تو ایران کا اپنے بہت سارے ابھی مسائل ہیں۔ تو اب جس طریقے سے آپ دیکھیں سیریا کے ڈیولپمنٹ کے بعد سب سے زیادہ نقصان جو سیریس سیٹ بیکس ہوئے وہ ایران کو ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جو لنک تھا، گراؤنڈ لنک تھا لاجسٹکس کا پوائنٹ آف ویو سے، جو لبنان کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو ایک سیریس ان کے لیے سیٹ بیک ہے، رشیا کے لیے سیٹ بیک ہے، تو ایران ایک وہ مسئلہ ہے۔ سیکنڈ، ایران کی اپنی اکانومی کے بڑے مسائل ہیں، سینکشنز اس پہ لگی ہوئی ہیں، پھر نیوکلر والا ایشو ہے، وہ بھی بڑا سیریس ہے۔ ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ واز دی ون جس نے اس معاہدے سے ودرا کیا تھا۔ تو ایران بالکل اس طرح نہیں، بالکل یہ ریٹرکس وغیرہ چلتی رہیں گی، لیکن وہ اپنی اکانومی پہ فوکس کریں گے پہلے۔ دوسری طرف تاثر تو یہی مل رہا ہے جیسے جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اسرائیل اور ایران کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جیسے۔
अभी देखें कि अगर आपको याद हो कि जब ये प्रेसिडेंट अभी इलेक्शंस होने वाले थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि इजराइल को ईरानियन न्यूक्लियर सेंटर्स पे स्पाइक्स करनी चाहिए। तो ये इनका हार्ड लाइनर्स है, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन चूज की है उसमें तमाम हॉक्स हैं, हार्ड लाइनर्स है, एंटी ईरानियन भी है, पाकिस्तान भी है और दूसरे चाइनीज भी हैं। तो वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखें कि अमेरिका खुद तो नहीं करेगा ना, ये तो यूज इजराइली होगा या दूसरे वो दरमियान में प्रॉक्सीज होंगे जो इस तरह होगा। और पास में हमने ईरान में देखे हैं जो उनके साइंटिस्ट असेसिनेट हुए हैं और जो उनका टॉप साइंटिस्ट था मोहसिन फ़खरीज़ादा जिस तरह असेसिनेट हुआ है। और फिर अभी देखें ना इस्माइल हानिया को भी क्लेम कर दिया कि उन्होंने कि हमने किया, तो इसका मतलब है कि ईरान के अंदर भी प्रेजेंस है स्ट्रांग उनकी। सो ईरान के लिए बहुत सारे मसाइल है, मेरे ख्याल में वो बैठ के इस पे सोचेंगे और उनकी प्रायोरिटी यही होगी अपने हालात बेहतर। बहुत शुक्रिया दफाई तंज़ियाकार मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।